Your life is far beyond a story told. Like and share and subscribe to Studia. La 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 la. Arif, Sharik, Ishtarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Welcome to our kids show. कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे. Let's start our show by calling Mohammed bin Babas Zubairi, जो हमारे तिलावत करने वाला है. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. So what are we learning today? Sunnahs. Adab of parents. Story time. Reading a comic from the Rians magazine. Activity time. This sounds interesting, huh? Doing an interesting art and craft. Learning Arabic. Understanding the Arabic sentences that you were doing in the Let's Speak Arabic videos. So let's go. يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي. Reason to be responsible. Concept by Arush Amer. Washing hands for 20 seconds kills germs. Whatever I need to get home. Ahmad, rub your hand with the tap closed, dear. You're wasting so much water. Oh, Mama, it's only 20 seconds. Don't worry. Ahmad's going to take a shower. Mama, the water's run out and I have shampoo getting in my eyes. Oh, the tank must be empty. I'll get you some water in a bottle. So much for 20 seconds. If only I had saved that water. Jazakallah. अब हम चलते हैं हमारे सेगमेंट सुन्नास की तरफ. इसका नाम है माँ बाप का अदब. और हम सब ये जानते हैं कि माँ बाप का मकाम इतना ऊंचा है और हमें हर हाल में उनकी इज्जत करना लाजमी है. तो चलिए चलते हैं अब्दुल्ला बाबर जुबैर की तरफ जो हमें सुन्नत सिखाएंगे. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. कैसे हैं आप सब? चलें, आज हम सीखेंगे अदाब ऑफ पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स. नेवर शो डिसरिस्पेक्ट टू पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स. अम्मी आप तो हर वक्त मुझे ही काम बोलती रहती हैं. नॉट लाइक दिस. Obey them in all lawful things. Take their permission before leaving their presence. Call them with the title of respect and honor. Ammi ji, Abbu ji, Abbu Jaan. When speaking with them, keep your gazes low. Not like this. Keep your gazes low. Always be cheerful in their presence. Always try to keep them happy. Tell them jokes and be cheerful. Do not raise your voice above theirs.
Astaghfirullah. Never spoke like this. If at any time you showed disrespect to them, regret your action and quickly ask forgiveness from them. When walking with them, do not walk in front of them or on their right or left side. Walk slightly behind them. Always request them to make dua for you before an important task. If they ask for a reply, then give them a humble answer straight away. After their death, making dua and maghfirah, forgiveness for them. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. That's all for today. See you in the next lesson. Jazakumullah khair. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد واندشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. في سكون الليل أدعو في سجودي والدجى حولي سواد في سوادي يا رؤوفا يا رحيما يا كريما اهدني يا خالق السبع الشداد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. للهدى والحق وفقني إلهي فعلى توفيقك اليوم اعتمادي يا إله الكون يا عوني وغوثي يا ملاذ الخلق في يوم المعاد. فأنا يا ربي أرجو منك عفوا فاعفو عن ذنبي واحقق لي مرادي. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. جزاك الله خيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Iman Amir. I'm Hani Amir. And today we will be showing you a very fun craft with pistachio shells. You will need paintbrushes, a palette, some water,
black and golden acrylic paint or any other color, pistachio shells, any adhesives like UHU, pencil and eraser, and a piece of cardboard or cardstock. So what I have done here is I've taken these pistachio nuts and painted the inside black and gold pistachio shells. So as you can see, like this, I've done it, and I have drawn this peacock kind of figure like this with a pencil on a piece of cardboard. And so the first step you need to do is to paint this peacock figure and this circle. So I'm going to start with the circle, and I'm going to first take the thin brush and I'm going to use it to outline my circle of light that is reflecting over here. Painting with acrylics can take some time, so be really patient and don't go in a hurry. Honey, can you please take out some black paint for me? Okay. So we are just painting some gold. I just need a little bit, not that much, honey. Thank you. So I'm going to take some gold and paint the light. Honey, how do you think this will turn out? I think it will turn out really nice. I think it will turn out really nice. Yeah, I think so too, because peacock's everybody's favorite. Instead of black, you can use blue, purple, and if you don't have gold, you can either use yellow as well, because that's a bit more like gold. So as you can see, I've painted my light gold. I'm gonna add some more to make it smooth, because we want a really smooth circle over here. I'm gonna put some water, some paint, because I want it to become really smooth. Just like that. Smooth, light. So that's done. We're gonna just wash it. Can I have some paper? So I'm just gonna do is I'm gonna take the pistachios and we're gonna use a glue, and we're gonna just put a little glue around over here, and we're gonna paste our pistachios just like that. So honey, can you do some pasting on the first layer? Here are some pistachios. Press it hard so it sticks. The other side, yeah, there. We have to be quick or the glue will dry. So we're gonna just do. So we have. This is how you have to paste it. So we have done almost all of it. So we're just gonna put some more glue and finish it up. Okay, Hania, you paste it with me so we can do it more faster. Oh, there's one thing I really want you not to do is not to make ice, please, because you know Allah Almighty does not like that. And we're done. Look at this beautiful peacock made with everything you have. Simple, fun, easy, and especially with recycled material. Instead of throwing away these pistachio shells, we use them to make a beautiful peacock. I hope you like this easy peacock with pistachio shells. Honey, did you enjoy this fun and easy craft? I think it is a very fun and easy craft, and you can make it at home too. Yes, with your little brothers and sisters and help from your big ones as well. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum. بنقرأ النشيد. أنا طائر طير النور الساء ترى علق في الأجواء
الآن شاهد وبين إلى الطاووس. صحيح. الطاووس طائر طويل العنق والذنب ويتميز بريشه الجميل وهو معجب بنفسه وبريشه قادر على الطيران ولكنه قليلا ما يطير لا يطير كثيرا. يربيه الناس في المنازل ويباع في المحلات التي تبيع الطيور الزينية كما يوجد عادة في حدائق الحيوانات. يتغذى الطاووس على الحبوب والحشائش وحشرات والزفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أطفال؟ نعم بخير. قبل الأيام كذلك أنا قرأت وأنتم كذلك تسمعون. كان سؤال وجواب في تربية إسلامية. الله ربي والله الخالق. فاليوم هذه جديدة مثل هذا. صحيح. أول هذا تنظرون. الله الرازق. ماذا؟ الله الرازق. الله رزقنا الطعام من السماء رزقنا الأمطار من السماء. الله رزقنا الطعام والشراب. الله رزقنا السمع والبصر. الله رزقنا الأموال والصحة في الأبدان. صحيح. طيب الآن سؤال وجواب. ماذا؟ من الذي رزقك الطعام والشراب؟ الله رزقني الطعام والشراب. نعم. الآن كله سامية أنت تبينين. صحيح؟ صحيح يا معلمتي. طيب من الذي رزقك المال؟ الله رزقني المال. نعم. من الذي أعطاك السمع والبصر؟ الله أعطاني السمع والبصر. نعم. ما فائدة المطر؟ المطر ينبت النبات الذي يأكله الإنسان والحيوان. صحيح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو بھائی اسٹارٹ کرو. پیج نمبر 1 کھولو. شاباش. آج کا ہمارا سبق ہے کہ ہم عربی انشاءاللہ سیکھیں گے اور لیسن نمبر ہمارا ہے 7 انشاءاللہ تعالی. اس سے پہلے جو ہم نے اسباق پڑھے ہیں, جتنے بھی ہم نے سبق پڑھے ہیں, لیسنز پڑھے ہیں, وہ آپ کو ذہن میں ہیں بھائی؟ جی. ایسا تو نہیں سب بھول گئے؟ چلو اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, ماشاءاللہ. اب آگے چلاؤ. شاباش. ماشاءاللہ. بھئی آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں تو ایئرپورٹ کے اندر آپ کو کس کس جگہ پر کیا کیا جملے بولنے کی دقت پیش آ سکتی ہے, کیا کیا جملے آپ کو بولنے پڑیں گے. تو ہم آپ کو وہ والے جملے عربی کے اندر سکھائیں گے کہ آپ عمرے پر جا رہے ہیں, آپ سعودی عرب جا رہے ہیں کسی کام سے, تو آپ کو جب وہ عرب جو ہے وہ آپ سے سوال کریں گے کہ بھائی آپ کیوں آئے ہیں, کیا ہے آپ کا ادھر آنے کا مقصد, کیا کر رہے ہیں, ساری چیزیں, آپ کا سامان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. ان ساری باتوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. تو اس کو ہم آج عربی کے اندر سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تیار ہے نا بھائی سب؟ جی جی. رضوان بھائی بھی جاگ رہے ہیں نا؟ چلو بھائی ماشاءاللہ. تو سب سے پہلا جو ہمارا جملہ ہے وہ ہے کہ ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ آفیسر کس کو کہتے ہیں اور جو سفر کرنے والا مسافر ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں.
تو آفیسر کو موظف کہتے ہیں. موظف کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہاں موظف. اب جگہ جگہ پر جب میں پڑھانا شروع کرتا ہوں تو میں تجوید کے اوپر محنت کرنا بھی شروع کر دیتا ہوں. اور غا جو ہے نا بھائی یہ دانتوں کے اوپر والے دانتوں کے نیچے سے نکلتا ہے. موظف. ٹھیک ہے بھائی. تو موظف کو آفیسر کہتے ہیں اور آفیسر کو اردو زبان میں آفیسر ہی کہتے ہیں. وہ جو وہاں ایئرپورٹ پہ کام کرنے والا جو آفیسر ہوتا ہے جو آپ کی ساری چیزیں چیک کرتا ہے تو وہ آپ سے آپ کے جو ویلکم کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. جب آپ جہاز میں اترنے کے بعد جب آپ ایئرپورٹ کے اندر مین ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ صباح الخیر آپ کی کب بھائی فلائٹ کب لینڈ ہوئی ہے؟ صبح کو فلائٹ لینڈ ہوئی ہے. تو آپ سے آفیسر کیا پوچھ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے آپ کو؟ صباح الخیر. تو ہم جیسے اردو زبان کے اندر کہتے ہیں بھائی صبح بخیر. کیا کہتے ہیں ہم اردو زبان کے اندر؟ صبح بخیر. بخیر. اور انگلش زبان میں انگریزی زبان میں ہم کہتے ہیں گڈ مارننگ. تو اسی طرح عربی زبان میں یہ الفاظ جو ہیں وہ اس طرح استعمال کیے جاتے ہیں. صباح الخیر. صباح الخیر کے صبح بھلی ہوئی. صبح بھلی ہو. اہلن بک الی این انت ذاہب. اہلن بک. اہلن بک کا جو جملہ ہے وہ استعمال ہوتا ہے ویلکم کے لیے کہ حاضر ہوں بھائی. ویلکم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آئیے بھائی آئیے تشریف لائیے. ویلکم حاضر ہوں آئیے جناب. یہ جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں اردو زبان میں اور انگریزی زبان میں ویلکم استعمال کرتے ہیں. اور اسی طرح عربی زبان میں کیا استعمال ہوتا ہے بھائی؟ اہلن بک. بولو بھائی سب. ہاں اہلن بک. تو ویلکم کہنا ہو تو آپ نے عربی زبان میں کیا بولنا ہے؟ اہلن بک. شاباش بھائی. اب یہاں سے الگ بات شروع ہو رہی ہے. ہم نے اینا کا جملہ ہم نے پڑھا تھا کہ اینا سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے. ویئر کے معنی میں ہوتا ہے کہاں سے. الا جو ہے وہ طرف کے معنی میں ہوتا ہے. اور انت جو ہوتا ہے وہ جو آپ کا مخاطب ہوتا ہے اگر وہ مرد ہو تو اس کو آپ نے انت کہنا ہے اور اگر وہ عورت ہو تو آپ نے کرنا ہے انتی. تو واحد مذکر کے لیے یعنی سامنے جو مخاطب ہے آپ کا وہ ایک ہے اور وہ مذکر ہے. وہ کیا ہے بھائی؟ مذکر ہے میل ہے. تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ انت. تو الی این انت ذاہب. ذاہب کا مطلب ہوتا ہے گوئنگ جانا جانے والا. ذاہب کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ جانے والا. تو بھائی آپ کہاں کے لیے روانگی آپ نے پکڑی ہے؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ Where are you going? الی این انت ذاہب. آفیسر آپ سے کیا پوچھ رہا ہے؟ Where are you going? آپ کہاں جا رہے ہیں؟ Where are you going? الی این انت. این کا مطلب ہوتا ہے where. انت کا جو لفظ ہے وہ مخاطب جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو مخاطب کرنے کے لیے اس کو بولنے کے لیے یو کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں ہم انگریزی زبان کے اندر اور آپ کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں ہم اردو کے اندر. اسی طرح عربی زبان کے اندر انت کا لفظ استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے میل کے لیے. الی این انت ذاہب. آپ کہاں چل رہے ہیں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ویئر آر یو گوئنگ. اب آگے چلائیں. شاباش بھائی. ہاں دوسری سلائیڈ آ گئی نا. چلیں سیٹنگ سے چلائیں. شاباش شاباش. چلو بھائی. ہاں یہ ہے نا اصل. بہت دیر کے بعد آئی ہے آپ کی سلائیڈ. چلو شاباش شاباش بھائی. اب یہاں پر میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ مسافر اور آفیسر ان دو کے درمیان آپس میں مکالمہ چل رہا ہے. بات چیت چل رہی ہے. آفیسر اس سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں کا سفر ہے؟ کہاں کی روانگی ہے آپ کی؟ تو مسافر جو ہے جس کو انگریزی زبان میں ٹریولر کہتے ہیں اور اردو میں مسافر کہتے ہیں سفر کرنے والا. عربی زبان کے اندر بھی اس کو مسافرن کہتے ہیں کہ جیسے اس کو موظفن کہتے ہیں. موظف اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ ٹریولر کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ مسافر. ہاں مسافر. شاباش مسافر.
وہ تو مسافر کیا کہہ رہے ہیں؟ لِأَدَاءِ الْعُمْرَةِ لِأَدَاءِ الْعُمْرَةِ کہ بھائی کس کے لیے جا رہا ہوں. لی جو ہے نا یہ جو لام کے نیچے زیر آ رہا ہے لِأَدَاءِ الْعُمْرَةِ تو ادا کہتے ہیں پرفارم, ادا کہتے ہیں ادا کرنا, اور اس کی انگریزی زبان میں اس کو کہتے ہیں پرفارم, ٹو پرفارم. اور ٹو کا معنی ہوتا ہے کہ لیے, کسی چیز کے لیے. ٹو دا واش روم, واش روم کے لیے. جس طرح ہم ٹو عربی زبان انگریزی زبان میں استعمال کرتے ہیں کہ ٹو دا واش روم, واش روم کے لیے جا رہا ہوں. تو اسی طرح لام جو ہے, لام کے نیچے جو زیر لگا ہوا ہے, پہلا والا جو لام ہے لی ادا سے پہلے, اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو. کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ وہ جو آگے لے لگا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لی. تو لی ادا العمرتی کہ ٹو پرفارم, ادا کہتے ہیں پرفارم کو, اور عمرے کو عمرہ کہتے ہیں. لی ادا العمرتی ٹو پرفارم عمرہ, عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں, عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ کا معنی کیا ہے بھائی؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. شاباش بھائی. تو لِأَدَاءِ الْعُمْرَةِ الحمدللہ کہ میں ٹو پرفارم عمرہ, میں پرفارم کرنے جا رہا ہوں عمرے کو, عمرے کے لیے جا رہا ہوں, عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں کہ اس نے مجھے توفیق دی, اس نے مجھے عمرہ کرنے کی توفیق دی. اللہ تعالی ہم سب کو بھی عمرے پر لے جائیں. آگے چلیں بھائی, آگے چلیں بھائی. آگے نہیں ہو رہا. جی ہو گئی. چلو بھائی ٹھیک ہے بھائی. موظف, اب پھر آفیسر صاحب آ گئے بھائی. آفیسر صاحب کیا پوچھ رہے ہیں؟ آپ جا تو رہے ہیں مگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے, آپ کے پاس ویزا لگا ہوا ہے پاسپورٹ میں, یہ سارے سوالات کون کر رہا ہے بھائی؟ آفیسر کر رہا ہے. آپ جب جاتے ہیں, جب بھی عمرے کے لیے جاتے ہیں, تو آپ سے وہ یہ سارے کے سارے سوالات پوچھتا ہے, یہ سارے کے سارے سوالات پوچھتا ہے. تو انہی سوالات کو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ موظف آفیسر کہتا ہے جواز السفر کا من فضلک. من فضلک کو پہلے سمجھ لیں, پھر جواز السفر کو سمجھ لیں گے انشاءاللہ. من فضلک کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ فضل کہتے ہیں کہ آپ کی عنایت سے, آپ کی مدد سے. تو من فضلک کا جو لفظ ہے وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ بھائی پلیز, جیسے ہم بولتے ہیں نا یار ایسا کر دینا, بھائی ایسا کر دو نا, یہ کام میرا کر دو نا. آپ جیسے اگلے سے ریکویسٹ کرتے ہیں نا اردو زبان میں, یار ایسا کر دینا, آپ ایسا کر دیں. تو ریکویسٹ کرنے کے لیے انگریزی زبان میں ہم پلیز کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح عربی زبان کے اندر پلیز کی جگہ پر کیا استعمال ہوتا ہے؟ من فضلک. کیا استعمال ہوتا ہے بھائی؟ ہاں, تو پلیز کے لیے, پلیز کے لیے من فضلک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جواز السفر کیا ہے بھائی؟ سفر تو ہم جانتے ہیں, سفر کو بولتے ہیں کہ جواز السفر. جواز السفر ایک پورا جو یہ پورا لفظ ہے, جواز السفر یہ ایک لفظ ہے, کا جو ہے وہ دوسرا لفظ ہے. کا بولتے ہیں یور, کیا بولتے ہیں بھائی؟ یور کو ہم نے پہلے بھی سیکھا ہے بھائی, یاد ہے نا سبق؟ القلم کا جدید, تو قلم میں ہم نے کیا کہا تھا؟ تمہارا قلم, یور پین. تو کاف جو ہے, کاف زبر کا جب آخر میں لگتا ہے تو کس چیز کا معنی دیتا ہے؟ یور کا معنی دیتا ہے. اور جواز سفر کہتے ہیں ایسی چیز جس سے سفر آپ کا ہو سکے, سفر کا جائز ہونا. سفر کا جائز ہونا یعنی سفر ممکن ہو. تو بھئی اگر آپ شہر سے باہر نکلتے ہیں تو پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہوتا. تو جواز السفر کا مطلب ہوتا ہے آپ کا پاسپورٹ. عربی زبان میں جواز السفر کہتے ہیں پاسپورٹ کو. اور کاف ضمیر جب لگ گئی, بھائی سلائیڈ وہیں لے آؤ, شاباش. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, لے آؤ آرام سے. ہاں یہ آ گئی نا سلائیڈ, اس کو کھول لو. شاباش, شاباش بھائی. تو جواز السفر من فضلک, پلیز آپ اپنا پاسپورٹ دکھا دیجئے, آپ اپنا پاسپورٹ دکھا دیجئے. تو آپ نے مجھے بھی میوٹ کر دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے.
ٹھیک ہے. تو جواز سفر آپ کا پاسپورٹ, من فضلک پلیز. ٹریولر, اب ٹریولر مسافر کہتا ہے بالطبع. بالطبع کس کو کہتے ہیں؟ بالطبع کا معنی ہوتا ہے کہ اپنی, جی بالکل, مطلب میں دکھانے کے لیے راضی ہوں, بالکل خوشی کے ساتھ لے لیں آپ, خوشی کے ساتھ. اردو زبان میں ہم بولتے ہیں نا, جی جی خوشی کے ساتھ آپ یہ لے لیں پاسپورٹ. تو اسی کی انگریزی بنتی ہے آف کورس. جی 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 آف کورس کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ جی جی آپ لے لیں, جی جی, ہاں جی جی, وہ آف کورس کو ہم اردو زبان میں ہم اس طرح ادا کرتے ہیں, جی 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 یہ لیں. تو آف کورس, جی جی. تفضل, تفضل کا مطلب بھی پلیز ہوتا ہے. تفضل کا مطلب ہوتا ہے جی تشریف لائیے. من فضلک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ, تو دونوں کا معنی جو ہے تفضل, من فضلک, یہ دونوں کے دونوں الفاظ جو ہیں کس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں؟ پلیز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. کس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں بھائی؟ پلیز کے لیے. اور آف کورس جو ہے وہ بالطبع, بالطبع یعنی جی جی بالکل اچھی بات ہے, لے لیں آپ. آگے چلاؤ بھائی. ہاں حل لدئی کا, بھائی لدا کس لیے, لدا لدئی, لدئی کا جو لفظ ہے نا یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ لدئی کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہیو کے لیے, پاس. جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ تمہارے پاس ہے, تو تمہارے پاس کا جو عربی بنتی ہے تمہارے پاس, اس کی عربی بنتی ہے لدئی کا. کیا بنتی ہے بھائی؟ لدئی کا. شاباش. تو موظف جو آفیسر ہے وہ سوال کرتے ہیں حل لدئی کا تأشیرۃ, حل لدئی کا تأشیرۃ, کیا تمہارے پاس, تأشیرہ کس کو بولتے ہیں؟ ویزا کو بولتے ہیں. تأشیرہ کس کو بولتے ہیں بھائی؟ ہاں ویزا کو بولتے ہیں. شاباش. تو لدئی کا مطلب ہوتا ہے تمہارے پاس. حل تو سوال کرنے کے لیے ہم نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ بھائی پچھلے سبق میں, کہ حل کا مطلب ہوتا ہے سوال کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے, حل کے ذریعے سے. لدئی کا تمہارے پاس, اور تأشیرۃ ویزا, کیا تمہارے پاس ویزا ہے؟ مسافر کہتا ہے یعنی ٹریولر کہتا ہے نعم, جی ہاں, الحمدللہ, جی ہاں الحمدللہ, کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میرے پاس ویزا ہے. آگے چلائیں. ہاں بھائی آگے چلاؤ, سلائیڈ کو آگے چلاؤ. شاباش. سلائیڈ کو آگے چلاؤ. ہاں شاباش. کیا, ہاں یہ اس کو بھائی لدی کا نہیں پڑھتے, اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ لدئی کا. کیا پڑھتے ہیں؟ ہاں لدئی کا. شاباش بھائی. موظف, موظف کہتے ہیں مسافر, موظف کہتے ہیں آفیسر کو حل لدئی کا حقائب, حل لدئی کا حقائب. وہی حقائب کس کو بولتے ہیں؟ حقائب, حقیبت, بیگس کو بولتے ہیں. ہاں حقائب کہتے ہیں بیگس کو, یعنی سامان ہے آپ کے پاس بھائی. حل لدئی کا حقائب, کیا آپ کے پاس بیگس ہیں, آپ کے پاس اپنا سامان ہے, آپ کے پاس بیگس ہیں آپ کے پاس. تو مسافر کہتا ہے نعم, جی ہاں, حقیبۃ واحدۃ, حقائب جمع آ گئی, حقیبۃ واحد آ گیا, حقیبۃ واحد آ گیا. بھائی بہت سارے بیگس کے لیے اگر آپ نے لفظ استعمال کرنا ہے, بہت سارے بیگس کے لیے, تو حقائبن کا لفظ آتا ہے, یہ جمع کا لفظ ہے. اور اگر آپ نے واحد سنگولر استعمال کرنا ہے تو وہ کون سا لفظ آتا ہے بھائی؟ حقیبتن کا لفظ آتا ہے. کون سا لفظ آتا ہے؟ حقیبتن. حقیبتن کہتے ہیں ایک بیگ کو, حقائب کہتے ہیں کئی سارے بیگوں کو. تو آفیسر سوال کرتا ہے کہ کیا آپ کے پاس بیگس ہیں؟ مسافر جواب دیتا ہے جی ہاں, حقیبۃ واحد, صرف ایک بیگ ہے, صرف ایک بیگ ہے. شاباش بھائی آگے چلاؤ. شاباش بھائی. ہاں حل وزنها ثقیل,
بھائی ایئرپورٹ پہ اب جب جاتے ہیں تو یہ سارے سوالات آپ سے کیے جاتے ہیں. اسی لیے میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا پورا جو ایئرپورٹ کا پورا پس منظر ہے نا, پورا جو ایک ایئرپورٹ کی آپ کی پوری اسٹوری ہے وہ آپ کے پورے سامنے آ رہی ہے کہ آپ جب انشاءاللہ ہم سب عمرے پر جائیں گے تو ہمیں یہ ساری چیزیں سامنے ہمارے آئیں گی. تو انشاءاللہ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان ہے عربی زبان, اسی کے اندر ہم جواب دیں گے. ہم انگریزی کا استعمال نہیں کریں گے, ہم اردو کا استعمال نہیں کریں گے, بلکہ ہم عربوں کے ساتھ ہم عربی زبان کے اندر بولیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی؟ جی انشاءاللہ. تو حل وزنها ثقیل, وزن کہتے ہیں ہا کی جو ضمیر ہے وہ لوٹتی ہے, جیسے کہ ہم نے کہا تھا اس کا پہلے ہم سیکھ چکے ہیں پہلے جو ہمارے لیسنس تھے اس کے اندر. تو یہ ہا ضمیر جو ہے وہ اس بیگ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ وہ جو بیگ ہے. وزنها وزن کہتے ہیں ویٹ کو, آپ جانتے ہیں اردو زبان میں وزن ہی کہتے ہیں اس کو. تو عربی زبان میں بھی ویٹ کے لیے کون سا لفظ آتا ہے؟ وزن کا لفظ آتا ہے وزنها. تو وزنها اس کا وزن, حل کا سوال کیا جاتا ہے حل کے ذریعے سے, کیا اس کا وزن؟ ثقیل کہتے ہیں بھاری کو, اور خفیف کہتے ہیں ہلکے کو. ثقیل بھاری, خفیف ہلکا. تو حل وزنها ثقیل, آپ کا اگر بیگ جو ہو وہ بھاری ہو تو آپ اگر وہ سوال کرے تو وہ حل وزنها ثقیل, کیا اس کا وزن جو ہے وہ بھاری ہے, تو آپ نے پھر جواب دینا ہے. آگے چلیں. لا. ہاں لا. اب یہاں پر لا میں آپ نے آگے چل کر آپ نے بتایا کہ بھائی اس کا وزن جو ہے وہ کتنے ہے؟ بھائی 20 ہے, 20 کلو ہے. اگر آپ نے اس کو جواب اس طرح دینا ہو کہ لا بل وزنها خفیف, کہ نہیں بلکہ اس کا وزن جو ہے وہ بہت ہلکا ہے, وزن جو ہے بہت ہلکا ہے, تو ثقیل ان کا اپوزٹ کیا ہوگا بھائی؟ خفیف. خا فا یا اور فا, خفیف. ثقیل ان کا اپوزٹ ہوگا خفیف. ثقیل بھاری کو کہتے ہیں, خفیف ہلکے کو کہتے ہیں. اب اس طرح سلائڈ کی طرف آ جائیں. لا نہیں, لا ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں, اس کا مطلب ہے نہیں. بل وزنها, بل کا معنی بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, اس کا مطلب ہوتا ہے بلکہ. وزنها اس کا وزن 20 کلو گرام. اب اس کو کلو گرام پڑھتے ہیں, اور بعض لوگ جو ہے عربی زبان کے اندر کلو جرام پڑھتے ہیں, مگر بعض عرب بھی اس کو کلو گرام پڑھتے ہیں. تو آپ دونوں طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں. لکھنے میں یہ کلو جرام ہوگا, مگر آپ اس کو کیونکہ گاف عربی زبان میں نہیں آتا, گاف عربی زبان میں نہیں ہوتا. یہ بات آپ کو معلوم ہے نا بھائی؟ جی ہم کو آج پتہ جی چلو آج پتہ چل گئی, چلو الحمدللہ. تو یہ جو گاف ہے نا, یہ عربی زبان میں گاف نہیں آتا. تو گاف کی جگہ پر عرب لوگ لکھنے میں جیم لگاتے ہیں. گاف کی جگہ پر عرب لوگ لکھنے میں کیا لگاتے ہیں بھائی؟ جیم لگاتے ہیں. تو بل وزنها 20 کلو جرام, کلو گرام دونوں طریقے سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. وہذا مناسب, پہلے اس کا معنی دیکھ لیں. بلکہ اس کا وزن جو ہے وہ 20 کلو گرام ہے. 20 کا مطلب ہوتا ہے 20. 20 کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ 20. شاباش. وہذا مناسب, اور آپ جب سفر کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ 24 کلو گرام سے زیادہ وزن نہیں اٹھایا جاتا, نہیں لے کر جانے دیتے آپ کو فلائٹ کے اندر, کہ آپ کا جو ایک لگیج ہو وہ 24 کلو گرام سے زیادہ نہ ہو. اور اگر 20 ہے تو وہ 20 تو بہت اچھی بات ہے, آپ نے کافی کم رکھا ہے. 4 کلو لمٹ سے آپ 4 کلو پیچھے ہیں. تو آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں, جو مسافر ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہذا مناسب, اور دس از فائن, یہ بالکل ٹھیک وزن ہے, یہ اچھا وزن ہے. دس از فائن, تو مناسب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فائن, بالکل صحیح ہے. اور ہاذا کو تو ہم جانتے ہیں, وہذا مناسب, دس از فائن. آگے چلائیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے, اس آخری سلائڈ سے پہلے ایک چیز سمجھ لو بھائی. وہذا مناسب, یہ اس کا مطلب ہوتا ہے دس از فائن. اگر آپ نے اس کا الٹ جواب دینا ہو کہ وہذا غیر مناسب, کہ دس از ناٹ فائن, اگر آپ نے یہ کہنا ہو, یہ جملہ کہنا ہو, تو کیا کہیں گے بھائی؟ ناٹ کے لیے کیا آتا ہے؟ اکثر غیر آتا ہے, لفظ
تو وہذا مناسبن اگر آپ نے اس کا الٹا کہنا ہو کہ دس از ناٹ فائن تو آپ کیا لگائیں گے؟ وہذا غیر مناسبن، وہذا غیر شاباش. چلے بھائی آگے چلائیں. جی چلے الحمدللہ. یہ آخری سلائیڈ تھی ہماری. جی ابھی ایک اور سلائڈ ہے شاید. جی ایک اور سلائڈ ہے. ٹھیک ہے. چلو بھائی جی جی یہ آخری سلائڈ. چلو آخری سلائیڈ ہے نا. اب یہاں پر آخری آپ کا جو آخری جگہ آ گئی کہ موظف جو آفیسر ہے آپ سے کہتا ہے تفضل. تفضل کا مطلب ہم پہلے سے ہی جان چکے ہیں کہ تفضل اور من فضلک یہ دونوں لفظ کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ پلیز. ہاں پلیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں بھائی، اس کو یاد کرو، پلیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تفضل پلیز بالجلوس. بالجلوس کا مطلب ہوتا ہے، جلوس کہتے ہیں سیٹ کو، بیٹھنے کی جگہ کو. جلوس کس کو کہتے ہیں بھائی؟ بیٹھنے کی جگہ کو. اور بل کا مطلب وہی ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے لدئی کا معنی پڑھا تھا، یا اس کو اس طرح کہہ لیں گے سیٹ پر بیٹھو. سیٹ لے لو آپ بھائی، سیٹ حاصل کر لو، سیٹ لے لو، اپنی سیٹ پر بیٹھ جاؤ. تو بل جلوس کا مطلب ہوتا ہے، با آتا ہے کبھی کبھی ہیو کے لیے. کس کے لیے آتا ہے بھائی؟ ہیو کے لیے. ہیو اے سیٹ، سیٹ پر بیٹھ جائیں، سیٹ پر بیٹھ جائیں. حقیقت میں سیٹ کا ہیو اے سیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہی سیٹ حاصل کر لیں، سیٹ لے لیں. تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، آپ کی جب سیٹ بک ہوئی بھی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے، یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے بالجلوس کہ سیٹ پر بیٹھ جائیں. ہاں بھائی یہ صحیح ہے نا. فی صالۃ الانتظار ان دا ویٹنگ لاؤنج. بھائی اب جب جہاز آنے والا ہے، ابھی جہاز کھڑا ہوا ہے مگر ابھی تک اس کی سیٹنگ چل رہی ہے، صفائی چل رہی ہے. آپ کا ابھی وقت نہیں آیا کہ آپ جہاز میں بیٹھے، کیونکہ آدھے گھنٹے پہلے گیٹ کھلتا ہے جہاز میں بیٹھنے کے لیے. تو اب جب جہاز فلائی ہونے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے آدھے گھنٹے پہلے جہاز کا دروازہ کھلتا ہے کہ آپ اندر جا سکتے ہیں. اس سے پہلے ہم کس میں بیٹھتے ہیں بھائی؟ ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھتے ہیں. تو ویٹنگ لاؤنج کو کیا کہتے ہیں؟ صالۃ الانتظار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ صالۃ الانتظار. صالہ کہتے ہیں لاؤنج کو، اور انتظار کہتے ہیں ویٹنگ کرنے والے لاؤنج کو. تو صالۃ الانتظار ویٹنگ لاؤنج، یعنی انتظار کرنے کے لیے جو انہوں نے الگ سے ایک روم بنایا ہوتا ہے، انتظار کرنے کے لیے جو لاؤنج بنایا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں صالۃ الانتظار. فی صالۃ الانتظار ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھے، ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھے. تفضل بالجلوس فی صالۃ الانتظار. تو آج کے ہم نے کیا کیا باتیں سیکھ لی؟ موظف کو ہم نے سیکھ لیا کہ موظف کہتے ہیں آفیسر کو، اور مسافر کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ٹریولر کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ہاں پیسنجر بھی کہہ سکتے ہیں، مگر ٹریولر کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں بھائی؟ مسافر ٹریولر کو کہتے ہیں. اور تفضل اور من فضلک کا مطلب کیا ہے؟ پلیز. شاباش بھائی شاباش. اور صالۃ الانتظار کس کو کہتے ہیں؟ ویٹنگ لاؤنج. چلیں بھائی بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اور تأشیرۃ کس کو کہتے ہیں؟ ویزا کو کہتے ہیں. تأشیرۃ ویزا کو کہتے ہیں. چلو بھائی شاباش شاباش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی اسی طرح اہتمام کے ساتھ آتے رہو سارے کے سارے، ٹھیک ہے بھائی؟ اور وہاں آپ بھی اہتمام کرو، ٹھیک ہے بھائی؟ چلو بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارا شو یہاں اینڈ ہوتا ہے. امید کرتا ہوں آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا. ملتے ہیں اگلے ہفتے میں برانڈ نیو ایپیسوڈ. تب تک کے لیے خدا حافظ.